हैप्पी सैबत। आए सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। शुक्र करते हैं चाली आसमान बाप इस कीमती वक्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया। हम हरगिज़ इस लायक ना थे, लेकिन तेरा प्यार है जो है खुदावन, तो हमें अपने हुजूर आने का बार बार मौका अता फरमाता है। खुदावन, हम अपने सारे गुनाहों का तेरे आगे इकरार करते हैं, अपने आप को तेरे हुजूर में रख देते हैं। खुदावन, तेरी कुर्बत में भरने का फजल बख्श दे। यीशु नासरी पाक सबत के दिन में खुदावन सब सारी इबादत के हिस्से को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। हम जो कुछ भी गाएं बजाएं और खुदावन कलाम का सुनना हमारे लिए बाइस से बरकत ठहरे। यीशु नासरी जितने भी आज की इबादत को अटेंड करें, खुदा उनको कसरत से बरकत अता फरमाए। यीशु नासरी उनकी ज़िंदगियों में आज का कलाम 100 गुना फल लाने वाला हो सके। यीशु नासरी इस पूरी इबादत को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के कादर और जाली नाम से, आमीन। आमीन। अब हम गीत गाएंगे 148 ज़बूर 148 करो रब दी हुण वडियाई। करो रब दी हुण वडियाई, करो रब दी हुण वडियाई, सब असमाना दी उचियाई, सब असमाना दी उचियाई। तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। तारीफ करन फरिश्ते सारे, तारीफ करन फरिश्ते सारे, ओदियां फौजां मारन नारे, ओदियां फौजां मारन नारे। तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। चंद सूरज चमकीले तारे, चंद सूरज चमकीले तारे, सब असमाना ते पानी सारे, सब असमाना ते पानी सारे। तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। उसने हुक्म कीता जारी, उसने हुक्म कीता जारी, हलकत पैदा होई सारी, हलकत पैदा होई सारी। तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। ओसे अजय मजबूत बनाए, ओसे अजय मजबूत बनाए, तां जो कुछ भी टल ना जावे, तां जो कुछ भी टल ना जावे। तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। आए मेरे साथ खुदावंद के जिंदा कलाम को खोलें। पौलुस रसूल का फिलिपियों के नाम खत, उसका दूसरा बाब 5 आयत से लेके 8 आयत तक। वैसा ही मजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। खुदावंद के जिंदा कलाम को पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन।
ہم خوش ہیں کہ آج کی عبادت میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر بشیر خزان شامل ہیں. آئیں ہم ان کے ساتھ مل کر دعا کریں. مقدس مہربان آسمانی باپ، تیری بخششوں اور نعمتوں کے لیے ہم بے حد شکر گزار ہیں. تو ہمیں پیار کرتا ہے، ہماری دیکھ بھال کرتا ہے، ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور خداوند ہمیں توفیق بھی عطا کرتا ہے کہ ہم ان تمام بخششوں کا شکریہ ادا کریں. خداوند ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ تیری تعریف کریں، تیرا شکریہ ادا کریں اور اپنی برکتوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹیں. خداوند آج کا پیغام، آج کا کلام سب تیری مرضی کے مطابق ہو، اور اس میں صرف اور فقط تیری ہی حمد و ثنا ہو اور تعریف ہو. خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں، آمین. خداوند کے گھر میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید. ہم خوش ہیں کہ ایک بار پھر آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکے ہیں. آج سمینا ہمارے سامنے ایک خوبصورت گیت پیش کریں گی، اور ہمارے ساتھ طبلے پر جناب پاسٹر عاشر ہیں، اور ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ سنگت کریں گے کی بورڈ پر. سمینا. مجھے اپنے لہو کا رنگ دے دے، مجھے اپنے لہو کا رنگ دے دے. کوئی رنگ تو ہو میرے جینے میں، کوئی رنگ تو ہو میرے جینے میں. تیرا مجھے اپنے لہو کا رنگ دے دے. تیرے جسم میں جب تک جان رہے، میرے جسم میں جب تک جان رہے، میرے لب پر تیرا نام رہے. میرے اپنے لہو کا رنگ دے دے. کوئی رنگ تو ہو میرے جینے میں، کوئی رنگ تو ہو میرے جینے میں. تیرا خون چلے میری رگ رگ میں، تیرا دل دھڑکے میرے سینے میں. مجھے اپنے لہو کا رنگ دے دے. میرے جسم میں جب تک جان رہے، میرے جسم میں جب تک جان رہے، میرے لب پر تیرا نام رہے. دل تیرا مسکن بن جائے، یوں پھر وہ بے الزام رہے. مجھے اپنے لہو کا رنگ دے دے. جب چھوڑ کے دنیا جاؤں میں، جب چھوڑ کے دنیا جاؤں میں، منزل پر تجھ کو پاؤں میں. مجھ کو اگر ایک اشارہ ہو سو جان بھی اب
مجھے اپنے لہو کا رنگ دے دے، کوئی رنگ تو ہو میرے جینے میں، تیرا خون چلے میری رگ رگ میں، تیرا دل دھڑکے میرے سینے میں۔ بہت اچھا خوبصورت گیت سمینا نے گایا۔ سمینا بہت شکریہ آپ کا۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ جو ہی ہم خداوند کے کلام کو سیکھتے ہیں تو خداوند ہماری مدد فرمائے۔ زمین اور آسمان کے خالق اور کمال خداوند تیرا شکر، تیری تعریف ہو۔ خداوند بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہم تیرے سامنے سر بسجود ہیں اور خداوند تیرے پاک روح کا مسا چاہتے ہیں۔ خداوند دعا کرتا ہوں اپنے لیے، جو ہی تیرے کلام کو کھولتا ہوں تو خداوند میں نہیں بلکہ تیرا روح تیرے بچوں سے ہم کلام ہو۔ خداوند سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے خداوند دعا کرتا ہوں تو خداوند انہیں سننے والے کان عطا فرما، سمجھنے والا دل عطا فرما، تاکہ خداوند وہ تیرے کلام کو خداوند جان سکے، پہچان سکیں اور خداوند وہ تیری نزدیکی میں آ سکیں۔ خداوند ہم سب کو اپنے بیٹے کی آمد ثانی کے لیے تیار کر۔ خداوند یہ سب کچھ تیرے بیٹے کے پاک اور جلالی نام سے مانگتا ہوں، آمین۔ چند لمحوں کے لیے ہم خداوند کے کلام کی طرف رجوع ہوں گے، اور آج کا جو مضمون ہے وہ خاص طور پہ میں نے چنا ہے مسیح یسوع جیسا مزاج۔ ہم مسیح یسوع جیسا مزاج رکھیں۔ مزاج سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جب ہم اسے لغت میں یا ڈکشنری میں دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے خصلت، فطرت، عادت یا کردار۔ تو آپ نے بہت دفعہ یہ لوگوں سے سنا بھی ہوگا کہ یہ فلاں شخص جو ہے وہ بڑے اچھے مزاج کا شخص ہے، یا اس کا بہت اچھا مزاج ہے۔ تو آج ہم چند لمحوں کے لیے ہم کلام مقدس کے حوالے سے سیکھیں گے کہ ہمارا بحیثیت مسیحی مزاج کیسا ہونا چاہیے، مسیح یسوع کا مزاج کیسا تھا اور ہمارا مزاج کیسا ہونا چاہیے۔ ہم نے کلام مقدس میں جو آج حوالہ پڑھا ہے پولس رسول کا فلپیوں کے نام خط 2 باب اور اس کی 5ویں سے 8ویں آیت تک یہاں یوں مرقوم ہے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ مسیح یسوع کا یہ مزاج ہے ہمارے سامنے کہ مسیح یسوع نے اگرچہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، تمام آسمان پر خالق اور مالک، پھر بھی اس نے اس جلال کو ہماری خاطر ترک کر دیا اور انسانی صورت اختیار کر لی، اور حلیم ہو کر باپ کے تابع رہا اور خادم کی صورت اختیار کر لی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ یعنی کہ مسیح یسوع نے حلیمی اختیار کی، اپنا وہ جاہ و جلال ترک کر دیا، اپنی جو شان و شوکت تھی وہ ہمارے لیے اس نے چھوڑ دی، اور زمین پر انسان کی شکل میں ظاہر ہو کر مسیح یسوع نے صلیبی موت گوارا کی تاکہ میں اور آپ نجات پا سکیں۔ جب لوگ مسیح یسوع کو دیکھتے تھے تو لوگ ان کے متعلق کیا کہتے تھے؟ مسیح یسوع کا کلام کیسا تھا اور مسیح یسوع کس طرح لوگوں سے گفتگو کرتے تھے؟ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ مسیح یسوع کا کلام بڑا پرفضل کلام تھا۔ جب لوگ مسیح یسوع کو بات کرتے سنتے تو وہ اس میں مسیح یسوع کی باتوں میں وہ فضل، وہ اطمینان پاتے جو جب بھی مسیح یسوع ان سے بات کرتے۔ اور اس کی شہادت ہمیں یوں ملتی ہے، لوکا 4 باب اور اس کی 22 آیت میں لکھا ہے،
اور سب نے اس پر گواہی دی اور ان پرفضل باتوں پر جو اس کے منہ سے نکلتی تھی تعجب کر کے کہنے لگے کیا یہ یوسف کا بیٹا نہیں؟ سب نے یہ گواہی دی، جتنے لوگ سن رہے تھے مسیح یسوع کی یہ باتیں جب سنتے تو وہ یہ گواہی دیتے، انہوں نے یہ تعجب کیا کہ مسیح یسوع کے الفاظ جو ہیں اتنے پرفضل الفاظ کیسے ہیں، کیا یہ یوسف بڑائی کا بیٹا نہیں ہے؟ تو پھر اس کے پاس اتنا اتنا علم کہاں سے آ گیا کہ اس کی باتیں اتنی پرفضل ہوتی ہیں؟ عزیزو، جب ہم دوسروں سے ہم کلام ہوتے ہیں، ہم دوسروں کی متعلق بات کرتے ہیں تو ہماری گفتگو جو ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے؟ کیا اس میں وہ مسیح یسوع کا فضل دیکھتے ہیں؟ جب لوگ ہماری گفتگو سنتے ہیں تو وہ مسیح یسوع کا فضل، اس کا رحم اس میں پاتے ہیں؟ آئیں جب ہم دوسروں کے متعلق بات کریں یا جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا جو بول چال ہے اس سے لوگ خداوند کے فضل کو دیکھ سکیں۔ ایک اور آیت میں لکھا ہے یوحنا 7واں باب اس کی 45 سے 46 آیت تک، پس پیادے سردار کہنوں اور فریسیوں کے پاس آئے اور انہوں نے ان سے کہا تم اسے کیوں نہ لائے، یعنی مسیح یسوع کو کیوں نہ لائے؟ اور پیادوں کا جواب یہ ہے، پیادوں نے جواب دیا کہ انسان نے کبھی ایسا کلام نہیں کیا۔ وہ اس کا کلام سن کر اتنے متاثر ہوئے کہ مسیح یسوع تک وہ پہنچ ہی نہیں پائے یا وہ اس کو پکڑنا ہی نہیں چاہا، کیونکہ مسیح یسوع کا کلام اتنا پر تاثیر تھا، اتنا پر فضل تھا، اتنا اچھا کلام تھا۔ اور وہ جا کر فقیہوں اور فریسیوں کو جواب دیتے ہیں کہ اتنا اچھا کلام، اتنا پر فضل کلام ہم نے کبھی سنا ہی نہیں، کسی انسان نے کبھی ایسا کلام کیا ہی نہیں جیسا کہ وہ کلام کرتا ہے۔ تو عزیزو، ہماری گفتگو، ہمارا بول چال پر تاثیر اور خداوند کا فضل والا کلام ہو۔ ہم دوسروں کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو ہمارے گفتگو سے خداوند کا فضل ظاہر ہونا چاہیے۔ پھر اگلی صفت جو مسیح یسوع میں ہم دیکھتے ہیں، مسیح یسوع کے مزاج میں جو اگلی بات ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع ہمیشہ ترس کھایا کرتے تھے لوگوں پر۔ کلام مقدس میں لکھا ہے متی 9واں باب اور اس کی 36ویں آیت میں، اور جب اس نے بھیڑ کو دیکھا تو اس کو لوگوں پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند جن کا چرواہا نہ ہو، خستہ حال اور پراگندہ تھے۔ کیا لکھا ہے یہاں پر؟ اس کو لوگوں پر ترس آیا۔ بہت سارے ایسی ہم تمثیل دیکھتے ہیں کلام مقدس میں جہاں ہم یہ پاتے ہیں کہ مسیح یسوع نے جب ان کو دیکھا تو ان لوگوں پر یا اس شخص پر ان کو مسیح یسوع کو ترس آیا۔ بیمار جب مسیح یسوع کے پاس لائے جاتے تو مسیح یسوع کو ان پر ترس آتا۔ لوگ جب بدرو گرفتہ لوگ ان کے پاس لائے جاتے جو مدت سے بیمار تھے، جب وہ مسیح یسوع کے پاس لائے جاتے تو خدا یسوع کو ان پر ترس آتا، ان کی حالت ان سے دیکھی نہ جاتی، اور پھر مسیح یسوع اپنا ہاتھ بڑھا کر انہیں شفا دیتے۔ کیا ہماری زندگیوں میں لوگوں کے لیے ترس ہے یا ہم لوگوں کی عیب جوئی کرتے ہیں؟ ہمارا کلام اور فضل ہو اور ہم جب بھی کسی کو دیکھیں تو ہم خداوند کی طرح ان کو دیکھیں۔ جس آنکھ سے خداوند نے انہیں دیکھا، اسی آنکھ سے جب ہم ان کو دیکھیں گے تو یقیناً ہمیں بھی ان کی گناہ والی حالت پر ترس آئے گا، اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم ان کو خداوند کا کلام جو ہے، خداوند کی جو بشارت ہے، نجات کی بشارت، ہم ان گنہگار لوگوں تک پہنچائیں گے۔ ہمارا یہ نصب العین بن جائے گا، ہمارا یہ گول بن جائے گا کہ ہم خداوند کا کلام جو ہے وہ جو گنہگار شخص ہے اس تک ہم پہنچائیں۔ لہذا مسیح یسوع کے متعلق لکھا ہے کہ جب بھی انہوں نے لوگوں کو دیکھا
बीमारों को या किसी और को गुनहगार को देखा तो उनको तरस आया। ज़कई की मिसाल आप ले लें, वो मसीह यीशु को देखना चाहता है लेकिन पस्त कद का है, और जब उसने कोशिश की, वो जल्दी से जब देखा उसने कि मसीह यीशु किसी रास्ते से आ रहा है, तो जब उसे पता चला और वो जान गया कि भीड़ में वो मसीह यीशु को नहीं देख सकता अपने छोटे कद की वजह से, तो वो भागा और आगे एक दरख्त पर चढ़ गया ताकि एक नजर मसीह यीशु को देख ले। और जब मसीह यीशु ने उसको देखा तो उस पर उसे तरस आया। उस गुनहगार शख्स की हालत पर मसीह यीशु को तरस आया, क्योंकि वो शख्स संजीदगी से, सच्चे दिल से मसीह यीशु को देखना चाहता था। और मसीह यीशु ने उससे कहा कि आज इस घर में निजात आई है। उससे जब वादा किया कि मैं तेरे साथ आज खाना खाऊंगा, तो वो कितना खुश हुआ होगा। मसीह यीशु को उसकी हालत पर, उसके गुनाहों को देखकर तरस आया कि वो किस तरह खुदावन को देखना चाहता है। क्या हम ये आरजू करते हैं कि हम खुदावन को देखें? क्या हम ये तमन्ना रखते हैं कि हम खुदावन के चेहरे को देख सकें? अजीजों, खुदावन हमारी जिंदगियों से रोजाना गुजरता है, हमारे सामने से रोजाना गुजरता है। क्या हम खुदावन को देखना चाहते हैं? अगर इससे बेहतर हमने ये ख्वाहिश नहीं की तो आज हम मसीह यीशु पर नजर करें कि वो कितना पुरफजल खुदावन है और वो हम पर तरस खाता है। मसीह यीशु की फितरत में यही था कि वो लोगों पर तरस खाते थे। तीसरी बात हम देखते हैं मसीह यीशु के मुतालिक कि वो हमेशा दूसरों के लिए अच्छाई करना चाहते थे। बेशक लोग उनके खिलाफ मंसूबे बांधते थे, लोग उनके लिए बुरा करना चाहते थे, लेकिन मसीह यीशु ने कभी उनकी बुराई नहीं चाही। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, अमाल उसका 10वां बाब उसकी 38वीं आयत में, कि खुदा ने यसु नासरी को रूह कुदस और कुदरत से किस तरह मसा किया। वो भलाई करता और उन सब को जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। मसीह यीशु हमेशा भलाई करते और वो लोग जो इब्लीस के फंदे में थे उनके लिए शिफा उनको देते, उनके लिए अच्छे काम करते। हम बहैसियत मसीही, हमें भी ये जरूरी है कि हम भी मसीह यीशु के उन कामों को जारी रखें। हम जब भी किसी बीमार को देखते हैं तो हम उनके लिए दुआ करें। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हम दूसरों के लिए दुआ करें, हम कलीसिया के लिए दुआ करें, हम मुकद्दसीन के लिए दुआ करें। तो खुदावन का ये हुक्म हम इस तरह पूरा कर सकते हैं कि हम कोई ना कोई अच्छा काम उनके लिए कर सकते हैं। हम कितने लोगों को देखते हैं जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, जो जरूरतमंद हैं। क्या हम उनकी हाजत को पूरा करते हैं? अजीजों, हम जहां तक मुमकिन हो, हम जब वो हाजत पूरी करते हैं तो हम खुदावन के उस फरमान को पूरा करते हैं कि हम उनके लिए अच्छाई करते हैं। जो अच्छाई मसीह खुदावन उनके लिए करना चाहते हैं हम वो करते हैं, तो हम मसीह यीशु के हाथ बन जाते हैं, मसीह यीशु की हम जुबान बन जाते हैं। हम मसीह यीशु के वो अच्छे अच्छे काम जो वो उनके लिए करना चाहते हैं हम करते हैं। आज वक्त है कि हम अपने आप को वक्फ करें ताकि हम खुदावन के हाथ और जुबान बनकर लोगों के लिए अच्छे काम करें। फिर चौथी बात पर हम जो गौर करना चाहते हैं वो ये है कि हम अपने आसमानी बाप की मर्जी पूरी करें। मसीह यीशु के मिजाज में
یہ بھی بات شامل تھی کہ وہ ہمیشہ اپنے باپ کی مرضی پوری کرتے ہیں۔ ہم اکثر دعا کرتے ہیں دعائے ربانی میں کہ جس طرح تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ تو عزیزو، کیا ہم یہ حقیقت میں خداوند کی مرضی کو پورا کرنا چاہتے ہیں؟ مسیح یسوع کی زندگی میں ہم جب دیکھتے ہیں، مسیح یسوع کے مزاج کو جب ہم دیکھتے ہیں، تو ہم ایک ایک قدم پر خدا باپ کی مرضی کو پورا ہوتا ہوا پاتے ہیں، یہاں تک کہ آخری وقت تک مسیح یسوع نے یہ کہا، یہ دعا کی کہ خداوند اے باپ یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن میری مرضی نہیں، جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو۔ کیا ہم اپنی زندگیوں میں خداوند کی مرضی کو پورا کرتے ہیں؟ یوحنا 5واں باب اس کی 30ویں آیت میں لکھا ہے، میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، جیسا سنتا ہوں عدالت کرتا ہوں، اور میری عدالت راست ہے، کیونکہ میں اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی چاہتا ہوں۔ مسیح یسوع یہاں فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بھیجنے والے کی یعنی باپ کی مرضی، آسمانی باپ کی مرضی پوری کرنا چاہتا ہوں۔ تو ہماری زندگیوں میں ہم جب اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، مسیح یسوع کے پیروکار ہیں ہم، تو ہماری زندگی میں بھی خدا باپ کی مرضی پوری ہونی چاہیے، مسیح یسوع کی مرضی پوری ہونی چاہیے، اور اسی طریقے سے ہم مسیح یسوع کے مزاج میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور بات ہم دیکھتے ہیں مسیح یسوع کے متعلق کہ مسیح یسوع حلیم تھے۔ مسیح یسوع کے متعلق لکھا ہے کہ وہ حلیم تھے۔ مسیح یسوع نے یہی ہمیں سکھایا، مبارک بادیوں میں بھی ہمیں سکھایا گیا کہ مبارک ہے وہ جو حلیم ہے۔ تو ہم جب حلیم مسیح یسوع کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں حلیمی سیکھنی ہے، ہمیں حلیم ہو کر تو مسیح یسوع کے جیسا بننا ہے۔ مسیح یسوع نے فرمایا، میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ مسیح یسوع فرماتے ہیں کہ مجھ سے سیکھو، میں حلیم ہوں، میں دل کا فروتن ہوں۔ مسیح یسوع کا جوا جو ہے وہ نرم اور ملائم ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں تو ہم میں یہ عنصر لازمی ہونا چاہیے کہ ہم حلیم بنیں۔ موسیٰ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ حلیم ترین شخص تھا، اور اس نے جب بنی اسرائیل نے خطا کی اور خدا نے بنی اسرائیل کو ختم کرنا چاہا، تو موسیٰ نے یہ خداوند سے فریاد کی کہ اگر تو اس قوم کو ختم کرنا چاہتا ہے تو مجھے بھی ختم کر دے۔ اس کی یہ حلیمی تھی کہ وہ اپنی قوم کو اس نے مقدم رکھا، اس نے اپنے لوگوں کے لیے بھی دعا کی۔ تو ہم جب اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو ہماری زندگی میں بھی حلیمی ظاہر ہونی چاہیے، ہم بھی اپنے آپ کو حلیم بنا کر زندگی گزاریں، انکساری کے ساتھ زندگی گزاریں، اور خداوند کی مرضی کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ حلیمی کا مطلب یہی ہے کہ ہم جو خداوند چاہتا ہے وہ فرمانبرداری ہم کریں اور اس کے حکموں کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ چھٹی بات اور آخری بات جو ہم یہ سیکھیں گے آج، مسیح یسوع کا مزاج جو تھا وہ فرمانبرداری کا مزاج تھا، وہ ہمیشہ فرمانبردار تھے، جیسا پہلے بھی ہم نے دیکھا، اور کلام مقدس میں لکھا ہے، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ مسیح یسوع نے اپنے آپ کو خدا کے فرمانبردار اتنا کر دیا، خداوند کے سامنے اتنا جھک گیا کہ وہ خادم بن گیا، اور موت بلکہ صلیبی موت اس نے
ہمارے لیے گوارا کی، کیونکہ خداوند ہم سے محبت کرتا ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں مسیح یسوع کو ظاہر کریں، ہماری زندگیوں سے مسیح یسوع ظاہر ہوں، ہمارے کاموں سے مسیح یسوع ظاہر ہوں۔ لہٰذا ہم جب کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو ہمارا بول چال بڑا پرفضل ہو، ہم دوسروں پر ترس کھائیں، ہمارے کام ہمیشہ اچھائی والے کام ہوں، اور ہماری مرضی جو ہے وہ خداوند کی مرضی پوری کرنے میں ہو۔ ہم حلیمی کے ساتھ زندگی گزاریں اور فرما برداری کے ساتھ زندگی گزاریں۔ خداوند ہمارے ساتھ ہو، ہماری مدد کرے، تاکہ ہم ہمیشہ خداوند میں قائم رہ کر خداوند کی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکیں، اور ہم مسیح یسوع کے مزاج کے ساتھ اپنا مزاج جو ہے وہ ملا کر زندگی گزار سکیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اچھے کلام کے لیے بھائی جان کے شکر گزار ہیں۔ جیسا مزاج یسوع کا ہے ویسا ہی رکھیں، اور یسوع کے مزاج کے لیے خدا کا کلام موجود ہے، اس سے ہم یسوع کا مزاج جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ آئیں ہم دعا کریں، خداوند کے آگے منت کریں کہ کاش خدا ہماری زندگیوں میں ہمیں کامیابی بخشے، اور آج کے کلام کے سبب سے جتنے خدا کے لوگ اس کلام کو سنیں، جہاں تک یہ آواز پہنچے، خدا کا کلام جو ہے وہ اثر کرے، اور اس کلام کے سبب سے، اس کلام کی برکت سے بہت سی زندگیاں یسوع کی قربت میں آئیں، اور اپنے مزاج کو خدا ان کے کلام سے سیکھ کر ویسا مزاج رکھنے کی کوشش کریں جیسا یسوع مسیح کا تھا۔ مہربان خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے بیٹے یسوع مسیح کی ساری خداوند قربانی کے لیے، اور خداوند تیرے شکر گزار ہیں اس بخشش کے لیے جو بیان سے باہر ہے، اور خداوند تیری برکتوں کے لیے، تیری نعمتوں کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، اور خداوند محنت کرتے ہیں کہ آج کے کلام کے سبب سے بہت سی زندگیاں برکت پائیں۔ آج کی آواز جو خداوند تیرے بندہ کی معرفت ہم تک پہنچی ہے، اور کاش یہ آواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچے، اور تیرا کلام خداوند مؤثر ہے، اثر رکھتا ہے۔ خداوند کاش یہ تیرا کلام، آج کی تیری آواز اثر رکھے، اور بہت سی زندگیاں تبدیل ہو جائیں، اور ہمارے مزاج جو ہیں وہ یسوع مسیح کے مزاج جیسے ہو جائیں۔ خداوند یہ سب تیری برکت سے، خداوند تیری مہربانی سے، اور تیرے روح القدس کی ہدایت سے ہو سکتا ہے۔ خداوند تیرے روح القدس کو رہنمائی کے لیے مانگتے ہیں، تاکہ ہم اپنا دنیا داری کا مزاج چھوڑ کر تیرے بیٹے یسوع کے مزاج کو فالو کریں، اور خداوند برکت پائیں۔ آج کے کلام کے لیے، تمام عزیزوں کے لیے، خداوند جتنوں تک تیری آواز پہنچے، جتنے لوگ یہ دیکھیں وہ برکت پائیں، اور خداوند ہم سب تیرے ساتھ وفادار رہیں۔ اس دعا کو تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ آئیں دعا ربانی پڑھیں گے۔ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت شراکت تمام ایمانداروں کے ساتھ، خصوصاً آج کی جماعت کے ساتھ، اور جتنے عزیز اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں ان سب کے ساتھ اب سے لے کر اب تک ہو، خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام، آمین۔